बुलेटिन में खुश आमदीद। और महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क भर में अवाम का मीटर शॉर्ट, शहर शहर रैलियां, धरने और हड़तालें की जा रही हैं। मानसहरा में ताजिर शटर डाउन करके सड़कों पर निकल आए हैं। 4 सद्दा में महंगी बिजली के खिलाफ ANP के एहतजाज में ताजिरों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। छांगा मांगा में शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए। पत्तों की, भक्कर, औकाड़ा, नारोवाल, साहिवाल और चूनिया में भी एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मुल्तान में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ चौक कुम्हारा पर शहरियों ने एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं 25,000 तनख्वाह है, 16,000 का बिल आया है, खाएं क्या, बिल दें क्या। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है, बिजली के बिलों में इजाफा फौरी वापस लें। हम चौक कुमारा पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे बिजली की इजाफी कीमतों के खिलाफ जो है खवातीन भी एहतजाज कर रही हैं, मर्द भी यहां पर एहतजाज कर रहे हैं। भाई एक परेशानी हो तो बताए ना, 13 किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, किस लिए? क्या ये अवाम के लिए है? अवाम पे बिजली तोड़नी है? अवाम ही सब्र करे, इन लोगों का कोई काम नहीं है। अब तो ये पोजीशन आ चुकी है कि इन सब ने बिजली के बिल जो फेंकने आएगा उनका भी छतरोल करनी है, और जो मीटर रीडिंग करने आएगा उसकी भी छतरोल करनी है। हमारी इनकम जो है वो 25,000 है और बिल 16,000 आ गया है और रेंटेड है। हम लोग 4 बच्चे पढ़ने वाले, हम बच्चों को स्कूल घर बिठा लिए क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। इतना बिल गजब खुदा का। बिल हमारा 15,000 आया। मेरी नौकरी 15,000 रुपए माह की है, मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। मेरा मकान किराए का है, 20,000 का बिल आ गया मेरा। मैं 500 रुपया रोज कमाता हूँ। मैं बहुत ही तंग हूँ, बहुत ही हुकूमत से बड़ा परेशान हूँ। आपको बता दूं शहरी जो है यहाँ पर सरापा एहतजाज, उनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो है बिजली में हालिया जो इजाफा लिया गया है वो और इजाफी टैक्स जो है उनको फौरी तौर पर खत्म करे ताकि अवाम को कुछ रिलीफ हासिल हो सके। छांगा मांगा में वाबडा ने फल फरोश को 1,04,688 रुपए का बिल भेज दिया। फल फरोश बिल देखकर होश खो बैठा, कहता है 5 मरला घर का इतना बिल समझ से बाहर है, बिल अदा करूं या बच्चों के लिए रोजी कमाऊं। कल वापडा वाले ने 1,04,688 रुपये बिल भेजा, 218 यूनिट किवें अदा करिए। वज़ीर आज़म अगे और वज़ीर आला अगे रिक्वेस्ट है बिल उन्हें ते कार्रवाई की जाए। मैनू बिल सही भेजा है, मैं तो 600-700 रुपये मजदूरी कमाने वाला बंदा, मैं उहदा बिल उतारा, बच्चों की रोजी कमावा, किवें करा। जो सियासी जमातें अब बिजली के बिलों पर बात कर रही हैं, उस वक्त कहां थी जब बिजली के मुआहदे किए जा रहे थे। रहनुमा ताजिर इत्तेहाद रिजवान इरफान कहते हैं ताजिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला करके हड़ताल का ऐलान करें। जितनी सियासी जमातें जो बात करती हैं, ये कहाँ थी जब ये मुआहदे हो रहे थे, जहाँ ये जो फैसले हो रहे थे, ये सब मौजूद थी ना उसमें। उस वक्त क्यों नहीं रोका गया उसको ये सब चीजें करते हुए। जितने भी सरकारी इमारतें हैं, सरकारी क्वार्टर हैं, आप जाके देखें वहाँ फ्री की बिजली चल रही है। हमारा जब कारोबार खत्म हो जाएगा तो लोग रोड पे आएंगे। आज भी एहतजाज हैं और रोजाना एहतजाज चल रहे हैं। मुत्तफ़िक़ा फैसला करके पूरे पाकिस्तान में एक हड़ताल की जाएगी। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम ने ARY न्यूज के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में इंकशाफ कर दिया। कहा हम बिजली घरों का किराया 2,000 अरब रुपए अदा कर रहे हैं। बिजली घरों का माहाना किराया मुल्की तरक्याती अखराजात, खैबर पख्तूनख्वा और फौज के बजट से भी कई गुना ज्यादा है। ये बिजली घर मुस्लिम लीग नून के दौर में लगे जब ख्वाजा आसिफ वजीर तवानाई और आबिद शेर अली वजीर मुमलिकत थे। 2015 में हमारा तवानाई का वजीर था ख्वाजा आसिफ, और उसके नीचे स्टेट मिनिस्टर थे ये आबिद शेर अली साहब। 2015 के बाद ये LNG प्लांट लगे, कोयले के प्लांट लगे, ये लगे। इन सारों का किराया 2,000 अरब रुपए है। पूरे पाकिस्तान अगर बिजली के बिल जोड़ लेना हम सारे तो वो 4,251-52 रुपए जो बिजली की कीमत हम अदा कर रहे हैं। ईंधन की कीमत 6 रुपए है, बाकी जो 45 रुपए है उसमें बिजली घरों का किराया। पूरे KP का बजट 1,400 अरब है, पूरी फौज का बजट 1,800 अरब है, पूरे पाकिस्तान के जो तरक्याती खर्चात पिछले साल सिर्फ 500 अरब थे, और आप बिजली की कंपनियों को किराया 2,000 अरब दे रहे हैं। तो इमेजिन करें कि किस तरीके से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। ऐसे में बिजली की बचत के लिए इक़दामात पर निगरां वज़ीर आज़म आज सूबों के साथ मुशावरत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने मुताल्लिका इदारों को 48 घंटों में बिजली के ज़ायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दामात मुरतब करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। कहा कि बिजली का खर्च कम करने के लिए अगर मेरे कमरे का AC बंद करना पड़ा तो बेशक कर दें। वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास के बाद ट्विटर पर बयान में लिखा, जल्द अज जल्द अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए वज़ारत तवानाई और खजाना को मिलकर लाहेअमल बनाने की जिम्मेदारी दी है। सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स के मामले पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल में कमी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे।
اور مسئلہ صرف بجلی کے بلوں کا نہیں ہے بلکہ مہنگی چینی نے کراچی والوں سے چائے کا چسکا بھی چھین لیا. شہری کہتے ہیں اب صبح چائے مل جائے تو بہت ہے. 170 روپے فی کلو چینی پہنچ سے دور ہے. تفصیلات انور خان کی رپورٹ میں. ہول سیل مارکیٹ اور ریٹیل میں چینی نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. ہول سیل مارکیٹ میں چینی 157 روپے اور ریٹیل میں 160 روپے فی کلو سے زائد پر فروخت کی جا رہی ہے. ابھی ہم لوگ چائے پیے یا چائے پینا چھوڑ دے یا پھر گھر میں چینی استعمال کرنا چھوڑ دے. ابھی 150 روپے تھی, اچانک 70 روپے ہو گئی. کل میں نے لیے گھر کے لیے. شہری کہتے ہیں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی. 2 وقت کی روٹی پورا کرنا گویا جوئے شہر لانے جیسا ہو گیا. چینی تو بہت مہنگی پڑی ہے, بہت حد سے زیادہ مہنگی. ہر چیز مہنگی ہے, دال چینی چاول ہر چیز مہنگی ہے. پہلے میکسیمم پورے دن کی آدھا کلو تو مست ہو جاتی تھی, صبح شام دوپہر 3 ٹائم چائے میں. لیکن اب ہم لوگوں نے چائے پینا ہی کم کر دی. ہول سیل گروسرز الائنس کے صدر عبدالرؤف ابراہیم نے الزام عائد کیا کہ چینی مافیا نے مصنوعی قلت پیدا کر کے چینی روزانہ کی بنیاد پر اضافے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. ہول سیل مارکیٹ ہو یا مقامی مارکیٹیں ہوں, ہر جگہ چینی کی قیمتیں اس وقت انتہائی بلند ترین سطح پر ہیں. شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر اب انہوں نے چینی کا استعمال انتہائی کم کر دیا ہے. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. انٹر بینک میں ڈالر کی اڑان نہ رک سکی. 85 پیسے مہنگا ہو کر 301 روپے 85 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. انجم وہاب آگاہ کیجیے. جی بالکل, ہفتے کے پہلے آغاز پر ہی پہلے دن ہی جو ہے نا انٹر بینک میں بھی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. 301 روپے پر یہ جمعے کو بند ہوا تھا, لیکن آج جب یہ ڈالر کھلا تو بتدریج اس میں اضافہ ہوتا رہا اور اب اس وقت 85 پیسے اضافہ ہونے کے بعد 301 روپے 85 پیسے کا فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی دیکھا جائے اس میں بھی اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے. ویسے تو اوپن مارکیٹ میں 315 316 روپے کے اوپر ہے, لیکن بینک جو ہے وہ درآمد کنندگان کو اس سے زائد قیمت پر ڈالر فراہم کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ امپورٹ کھل چکی ہے. پورٹ پر جو کنٹینر پھنسے ہوئے تھے ان کو ریلیز کرنے کے لیے بھی درآمد کنندگان بڑے تعداد میں ڈالر خرید رہے ہیں, جس کی وجہ سے روپے پر دباؤ اور ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ انجم وہاب. آج لفٹ کے ذریعے تو نہیں جائیں گے. صحافی نے لطیف کھوسا سے سوال کیا تو لطیف کھوسا نے جواب دیا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں, لیکن آج سیڑھیوں کے ذریعے عدالت جاؤں گا. صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اس دن روسٹم احتجاجن چھوڑا اور چلے گئے, کیا آج پیش ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس دن کی بات تھی, اس دن چھوڑ کر چلا گیا تھا. ویسے میں نے بائیکاٹ کا نہیں کہا تھا. ڈرتا نہیں ہوں, لیکن آج سیڑھیوں کے تھرو جاؤں گا. لیفٹ ٹھیک ہوگی سر؟ نہیں, سیڑھیاں سر لیفٹ ٹھیک ہوگی. اچھا احتجاج روسٹرم چھوڑ رہے ہیں تو آج پھر آپ آئے ہیں تو کیا وہ اس دن کی بات تھی بھائی, اس دن چھوڑ کے چلا گیا تھا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بائیکاٹ, یعنی رات گئی بات گئی. نہیں یہ بات نہیں. بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بجلی گھر تھانے میں درج FIR خارج کر دی. عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ 1 سے جانب سے جاری کیے گئے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ معطل کر دیے. چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس گل حسن ترین نے فیصلہ جاری کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کوئٹہ میں درج FIR خارج ہو گئی ہے. نعیم حیدر پنجوتا کا کہنا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ بجلی گھر میں جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا تھا, اس میں انہیں باعزت بری کر دیا گیا ہے. کے اندر تھانہ بجلی روڈ, وہاں پر ایک خان صاحب کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا. وہ FIR خارج ہو گئی ہے. اس FIR میں خان صاحب کو باعزت بری کر دیا. اٹارنی جنرل آفس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں فراہم کی گئی سہولتوں پر رپورٹ تیار کر لی. آج سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹر کلاس سہولتیں میسر ہیں. رپورٹ کے مطابق جیل مینول رولز قانون کے مطابق سہولتیں دی گئی. چیئرمین تحریک انصاف کو جیل کے سامنے کوریڈور میں چہل قدمی کی اجازت ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بغاوت اور اشتعال پھیلانے کے کیس میں ایمان مزاری کی ضمانت منظور کر لی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی. ایمان مزاری کے جلسے میں تقریر کا اسکرپٹ عدالت میں پڑھ کر سنایا گیا. پروسیکیوشن نے ایمان مزاری کی ضمانت کی مخالفت کی. کہا ابھی تک USB کی رپورٹ نہیں آئی, تقریر کی فورینزک کرانی ہے. عدالت نے 30,000 کے مچلکے کے عوض ایمان مزاری کی ضمانت منظور کر لی. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
MQM رہنما فاروق ستار الیکشن کمیشن آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ہم نے بہت ساری معروضات اور بھی کی ہیں، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو اصل موضوع ڈائلیوٹ ہو جائے گا، اس لیے میں اصل موضوع پر ہی فوکس کر رہا ہوں، اور یہ مین مدعا تھا. تو اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو ادھر سے شروع کر دیتے ہیں. اگر بلا ضرورت تاخیر ہوتی ہے انتخابات میں تو MQM پاکستان کا کیا موقف ہوگا، کیا اسٹینڈ لیں گے آپ؟ اگر آپ کو میرا جملہ سمجھ نہیں آیا میں دوہرا دیتا ہوں کہ غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو میری خواہش، میرا مطالبہ سب کچھ ہے. آئین کے تقاضوں کو، نئی حلقہ بندیوں کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے. میرے خیال میں اس کے بعد آپ کوئی بھی سوال کریں گے میرا یہی جواب ہوگا. یہ بتا دیں بنیادی طور پر آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، یہ بتا دیں کہ حلقہ بندیوں کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی نشستوں میں رد و بدل ہونا ہے، ضرور ہونا ہے. قومی اسمبلی کی نشستوں کا تعین ہے تو آئین کے آپ اس کا آرٹیکل کو جانتی ہیں. آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن آئین کی ترمیم کے لیے آپ کے پاس قومی اسمبلی نہیں ہے. آپ کے پاس قومی اسمبلی نہیں ہے تو یہ حلقہ بندیوں پر عمل درآمد کیسے ہو سکے گا، یہ بتا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے سینئر صحافی ہیں تھوڑا سا آئین کو سمجھ لیں. قومی اسمبلی نہیں ہے تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، تو سیٹوں کی تعداد میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا. ہم بھی نہیں کہہ رہے. بین الصوبائی سیٹوں میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، ہم بھی نہیں کہہ رہے. لیکن اندرون صوبہ جو بھی آئین میں کسی بھی صوبے کی سیٹیں ہیں، اگر وہاں مختلف ضلعوں کی آبادی میں اضافے کا تناسب کسی ایک ضلع یا دو ضلع کا باقی ضلعوں سے زیادہ ہے تو بھائی اصل میں تو یہی مسئلہ 5 مردم شماریوں سے ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمیں ڈس انفرنچائز کیا جاتا ہے. ہماری آبادی کو لاپتہ کر کے، کم کر کے، چھپا کے، چرا کے، دبا کے انڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پھر انڈر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ہمیں ڈس انفرنچائز کیا جاتا ہے، ہمیں ہماری آبادی کے مطابق نمائندگی نہیں دی جاتی. اور پہلی مرتبہ مردم شماری ڈیجیٹل ہوئی، ہم نے نگرانی چوکیداری کی، صوبائی حکومت کی پالیسی اور چور کو پکڑ کے دیا. جو وہاں کی انتظامیہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی پالیسی کے تحت کراچی اور سندھ کے شہروں کی آبادی کو جان بوجھ کر کم گنا جاتا ہے اور اپنے ضلعوں اور شہروں کی آبادی کو جان بوجھ کر زیادہ گنا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی MPO کے تحت گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت عدالت نے DC اور SSCP آپریشنز پر فرد جرم کارروائی 7 ستمبر تک مؤخر کر دی. عدالت شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو گرفتار نہ کرنے کے حکم میں 6 ستمبر تک توسیع کر دی. دوران سماعت جسٹس بابر ستار نے کہا عدالت نے جو رپورٹ طلب کی تھی وہ کہاں ہے؟ کیا DC صاحب آپ کو نہیں پتا کتنے آرڈر پاس ہوئے؟ DC نے کہا مختلف عدالتوں کے آرڈرز ہوتے ہیں، اس لیے مجھے تفصیلات کا علم نہیں. چیئرمین PTI سے صلح ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا. لندن میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے اپنے مقاصد پورے کر لیے، ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا. سینٹرل لندن میں مونس الہی نے صحافیوں سے دورانِ پر ملاقات کی اور غیر رسمی گفتگو میں کہا پاکستان کے تمام مسائل کا حل یہی ہے، چیئرمین PTI سے صلح ہو جائے. سابق دور میں ہونے والے بجلی کے بلوں میں اضافے، مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی. آئین کے مطابق بروقت انتخابات وقت کی اہم ضرورت ہے. الیکشن میں تاخیر ہوئی تو ملکی معیشت کو مزید نقصان ہوگا. نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کراچی میں امن و امان بہتر کرنے کے لیے پرعزم.
کہتے ہیں کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کے لیے ہر جگہ تنگ کر دیں گے. ایک ہفتے میں کراچی کی ہر سڑک پر پولیس کی نفری موجود ہوگی. متاثرہ علاقوں میں موبائلز گشت کریں گی. کراچی میں بہت زیادہ اسٹریٹ کرائمز ہیں. سب سے زیادہ میرا فوکس اس کے اوپر ہے. 3-4 دن میں ہم تمام ڈی اے جیز اور ایس پیز کافی کراچی کے چینج کریں گے, ایس ایچ اوز کو چینج کریں گے. آپ کو ایک ہفتے کے بعد ہر جگہ پر پولیس پیٹرولنگ کرتی نظر آئے گی. ویل میک یہ ڈاکوں کے لیے ہر جگہ تنگ کر دیں گے, ان کو نہیں چھوڑیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم نارکوٹکس کے لیے بھی پورا پلان کر رہے ہیں. ڈی جی رینجر سے ہم نے بڑی بات کی ہے, ان سے بھی ہم مدد لیں گے. کچے کے آپریشن کرنے لگے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کافی آپ کو چینج نظر آئے گا. اور خبر ہے نگراں وزیر اریگیشن انجینئر ایشور لال کا حکومتی مراعات گاڑی اور تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ. محکمہ اریگیشن سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نگراں وزیر ٹی اے ڈی اے وصول نہیں کریں گے, یوٹیلیٹی چارجز بھی جیب سے دیں گے. نگراں وزیر اریگیشن انجینئر ایشور لال کا حکومتی مراعات گاڑی اور تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہو جائیں تیار, بس کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کی نئی کٹ تیار کر لی. پی سی بی نے ٹیزر جاری کر دیا ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ کٹ کی رونمائی آج لاہور میں ہوگی. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے. کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز 5 اکتوبر سے بھارت میں ہوگا. قومی کرکٹ ٹیم افغانستان کو کلین سویپ کرنے کے بعد ایشیا کپ میں شرکت کے لیے کولمبو سے ملتان پہنچ گئی. کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف کا شاندار استقبال کیا گیا. ملتانی شال پہنائی گئی. ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیپال کا مقابلہ ملتان میں شیڈول ہے. اہم خبر, توشہ خانہ کیس, چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت شروع. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق جسٹس طارق جہانگیری سماعت کر رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ عدالت میں پیش. الیکشن کمیشن کی جانب سے وکیل امجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے ہیں. آج چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی پر فیصلہ کر دیں گے. چیف جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی سزا معطلی کی درخواست پر دلائل بھی شروع ہو چکے ہیں, اور ایسے میں چیف جسٹس عامر فاروق کا کہنا ہے کہ آج چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی پر فیصلہ کر دیں گے, اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز سزا معطلی کی درخواست پر دلائل شروع کر چکے ہیں. تو توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت شروع ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری اس کی سماعت کر رہے ہیں, اور اس وقت الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز سزا معطلی کی درخواست پر دلائل شروع کر چکے ہیں, اور ایسے میں کہنا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کا کہ آج چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی پر فیصلہ کر دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے اے آوائی نیوز.